सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो महीना, साल और दिन कौन सा है? देखें, ईसवी एतबार से जो इस वक्त चल रहा है, जिसे एडी भी हम कहते हैं, एनो डोमिनी, ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का साल। अवाम में तो मशहूर है कि ये आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है, लेटन जुबान का ये वर्ड है, ईयर ऑफ द लॉर्ड, आका की पैदाइश का साल। अब चूंकि ज्यादातर एथिज्म का जोर है, बल्कि एथिज्म भी नहीं कहना चाहिए, सेकुलरिज्म, जिसमें मजहब की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसके इक्विवेलेंट उन्होंने एक वर्ड अब डिवाइस किया है, सीई, कॉमन एरा, और बीईसी, बिफोर कॉमन एरा, ये कॉमन ईरा भी हम बोल देते हैं उर्दू में। वैसे जो शुरू से चल रहा था वो एडी और बीसी था, बिफोर क्राइस्ट, और एडी एनो डोमिनी, यानी जिस साल हजरत ईसा पैदा हुए। तो हमें ये फखरिया तौर पर एडी लफ्ज को यूज करना चाहिए, इसका ताल्लुक एक पैगंबर के साथ है। इस एतबार से नबी इस्लाम की जो पैदाइश का साल है वो 571 है, जो आज 2 अक्टूबर 2022 है। तो ये जो हमारा सन ईसवी चल रहा है, इसमें नबी इस्लाम की पैदाइश का साल 571 एडी है, बमुताबिक 22 अप्रैल, जो कैलकुलेशन से पता चलता है। और आपकी डेथ का जो ईयर है वो 632 है, 8 जून 632 ईस्वी। अरब के अंदर उस वक्त साल नहीं चलते थे, बल्कि बड़े बड़े इवेंट्स के जरिए सालों को याद रखा जाता था। नबी इस्लाम की पैदाइश जिस साल हुई, उस साल बहुत बड़ा इवेंट हुआ, आमुल फील वाला वाकया, जो कुरान में भी अल्लाह ताला ने रिपोर्ट किया। अबराह का लश्कर अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिया था, जो खाना काबा के ऊपर चढ़ाई के लिए आया था। नबी इस्लाम उस साल पैदा हुए। तो अरब के लोग किसी की पैदाइश को याद रखने के लिए कोई बड़ा इवेंट याद रखते थे, और फिर वो कहते थे कि फलां शख्स उस साल पैदा हुआ, या उससे इतने साल पहले पैदा हुआ, या उससे इतने साल बाद पैदा हुआ। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी मैं समझता हूं 2005 का जो ज़ल्ज़ला है वो एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। उस इवेंट के एतबार से लोग बात करते हैं। हमारे जेलम शहर में 1992 में बहुत बड़ा सैलाब आया था। अब कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी माएँ जब उनका तारुफ करवाती हैं तो कहती हैं सैलाब वाले साल पैदा हुआ। ऐसी ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा इवेंट था जेलम के लिए। इवन आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये हवाले इस्तेमाल होते हैं। तो जामिया तिर्मिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, दलाइलुन नबुवा के अंदर मौजूद है कि नबी इस्लाम आमुल फील वाले साल, जिस साल अबराह के लश्कर को, हाथियों वाले लश्कर को अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर तबाह व बर्बाद किया। और बेसिकली ये अल्लाह ताला ने उस साल को यादगार बनाए इसलिए था कि उस साल नबी इस्लाम की पैदाइश होनी थी। एक बहुत बड़ा वाकया था, इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाकया रसूलुल्लाह का दुनिया में तशरीफ लाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल पैदा हुए। अब आपकी पैदाइश का जो दिन है उसके ऊपर तो कंसेंसस है कि वो मंडे का दिन है। वो सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम मंडे का रोजा रखते थे। पूछा गया आप रोजा क्यों रखते हैं? सही मुस्लिम में 2750 नंबर हदीस है, कॉन्टिन्यूस नंबरिंग में। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। तो नबी इस्लाम अपनी पैदाइश की खुशी और कुरान के नुज़ूल की खुशी इकट्ठी मनाते थे। हर साल नहीं, हर महीने नहीं, हर वीक में मंडे वाले दिन पीर का रोजा रखकर। अच्छा, अब तारीख क्या थी उसके हवाले से हमारे पास जो सबसे यानी करीबी कोई अगर मवाद मिलता है तो वो दलाइलुन नबुवा इमाम बैहकी की किताब में मोहम्मद बिन इसहाक ताबई का कौल है
جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، 150 ہجری میں فوت ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے، اور آلموسٹ یہی الفاظ شیعہ کے ہاں اصول الکافی، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے، ان کی جو حدیث کی ٹاپ آف لسٹ کتاب ہے اصول الکافی، اس میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے، اس میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ لہذا منڈے کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کتابوں کی حد تک تو ایگریڈ اپان ہے۔ پریکٹیکلی شیعہ جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، اہل سنت میں جو بریلوی مکتب ہے وہ 12 ربیع الاول کو ایمفیسائز کرتا ہے، جبکہ اہل حدیث اور دیوبند 9 ربیع الاول کی بات کرتے ہیں۔ اپنے اپنے طریقے سے سارے منا ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی اسے امام الانبیاء کانفرنس کہہ کے مناتا ہے، کوئی سیرت النبی کانفرنس کے ذریعے، کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال اس کے اوپر اتنا تو کنسنسس ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو ڈسکس کرنا ہے۔ جمعے کے خطبوں کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس پہ اجماع ہو چکا ہے۔ تو اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جماعت سے مراد یہ پارٹیاں نہیں، یعنی پوری امت جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہوگی وہ درست ہوگی۔ اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو، رمضان میں رمضان کا ذکر ہو، روزوں کا ذکر ہو، اس کے مسائل بیان ہو، ربیع الاول کے موقع پر نبی علیہ السلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے۔ باقی یہ جو کچھ اپنے اپنے انداز میں جو میلاد منایا جا رہا ہے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر، جھنڈیوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، خانہ کعبہ شریف، روضہ شریف کے ماڈل بنا کے، اب تو اس لیول تک لوگ چلے گئے کہ ان ماڈلز کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، لیکن ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ زیادہ زور اس لیے نہیں لگاتے کہ انہیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پہ ہی نہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ بھی کہیں انجینئر کو تو نہیں سنتا، تو اس لیے پھر وہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرتے۔ یہی ہوتا ہے جب آپ سنت کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر ایک ایکسٹریم لیول تک چیزیں چلی جاتی ہیں جو آپ کے قابو نہیں آتی۔ ہاں، جہاں تک اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہوتی ہے۔ تو غیبی تائید اس لیول تک تو ہے کہ ہم ربیع الاول میں ڈسکس کریں، کیوں نہ کریں، یعنی اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیدائش کے مقصد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے معجزات کو، آپ کی صورت کو، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے کہ کوئی اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہی نہ کرے، اور ہر اوٹ پٹانگ ٹاپکس جو ہیں وہ اپنے جمعے کے خطبوں کا حصہ بنا لیں، پولیٹیکل ٹاپکس بھی، اپنے فرقوں کے فضول قسم کے ٹاپکس، ان کو تو ڈسکس کریں، اور نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے مقصد کو، آپ کے میلاد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت اور معجزات کو ڈسکس نہ کریں، تو یہ تو بدبختی کسی کی ہو سکتی ہے۔ اور اس لیول پہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں۔ ہمیں اختلاف ان چیزوں کے اوپر ہے جو یہ بعد میں چیزیں مطلب اس لیول پہ ایڈ ہوئی ہیں کہ آج وہ قابو نہیں آ رہی کسی کی، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور احسن طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں، فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ ہاں، اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے، اور اسی کو راجع قرار دیا ہے۔ پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہو گئی محرم میں۔ اب ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اور پھر آپ کلیم کیے ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے،
ہمارے جو اولیاء ہیں نا ان کے سردار تو خلفائے راشدین ہیں. آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے وہ تو پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ. ویسے رائی کا دانہ بھی ہتھیلی پہ اتنے غور سے نظر نہیں آتا بغیر اینک کے, پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہوں گے وہ. تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا خوردبین کے ذریعے کہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے دانے میں اور بیج میں. تو عبد القادر جیلانی کو اپنے نبی کی پیدائش کا نہ مہینہ پتہ لگا نہ تاریخ پتہ چلی, جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی. دلائل النبوہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے. پھر سیرت میں جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے محمد بن اسحاق کی, جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے, وہ دنیا میں موجود ہے. اسی کی تلخیص امام ابن ہشام نے کی. ابن اسحاق 150 ہجری میں فوت ہوئے, یہ 232 ہجری کے اندر. ابن ہشام, سیرت ابن ہشام بڑی مشہور ہے, وہ اسی کی تلخیص کی گئی. اب یہ اردو زبان میں بھی آ چکی ہوئی ہیں. ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھی, لیکن ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارغ کرے نا, کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا. صرف علم غیب فارغ نہیں ہوگا, علم دین بھی فارغ ہوگا. کہ ہمارے بچوں کو تو پتا ہے کہ دلائل النبوہ, اب دلائل النبوہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی, اور سیرت ابن ہشام تو بہت ہی پرانی تھی, اور سیرت ابن اسحاق تو اس سے بھی پہلے تھی. تو یہ تو کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین تھے, تو انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی. اب ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے, وہ ہو سکتا ہے جی انہوں نے کتاب ہی نہ ہوئے. ہاں اسی بھی یہی چاہنے ہیں کہ اتنے ہی آؤ, یہ ساری کتاباں کرو دریا برد اور قرآن و سنت ہوتے آ جاؤ, چھڑو انہوں. لیکن کتابیں خالی فارغ نہیں ہوں گی. ہاں, if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان حجویری, if there is no المحنت المفند there is no دیوبندیت. ہاں, انہی کتابوں میں تو یہ فرقے کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ کتابیں فارغ ہوں گی تو یہ صرف کتابیں نہیں فارغ ہوں گی, اپنے اپنے بابے بھی نہ لے کے ڈبڑ گیا. ہاں, اسی لیے تو ان کتابوں کا دفاع کرتے ہیں. یہ انہیں پتا ہے کہ اگلا سٹیپ ہم سے انہوں نے یہ بنوانا ہے کہ اچھا کتاباں فارغ تھے, بابے بھی فارغ. حالانکہ بابے تو فارغ ہو گئے, انہیں کتاباں دی روشنی جی فارغ ہو گئے. یہ اس طرح کی چیزیں یعنی پبلک میں چونکہ چل رہی ہوتی ہیں, اس لیے میں نے اسے ڈسکس کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کئی سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا, سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتاب کلکی پرانا سے یہ ثابت کیا تھا کہ اس میں بھی جو آخری کلکی آئیں گے, آخری اوتار آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ بہار کے مہینے کے دوسرے عشرے کی دوسری تاریخ کو پیدا ہوں گے. اور ربیع الاول, ربیع جو ہے وہ بہار کو ہی کہا جاتا ہے, اس کا دوسرا عشرہ اور اس کی دوسری تاریخ 12 ربیع الاول ہی بنتی ہے.